हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरा सीरीज़ सिविल प्रोसीजर कोड ओवरव्यू का। पहले दो लेक्चरों में हमने सब्सटेंटिव लॉ सिविल प्रोसीजर कोड में जो पोर्शन है वो डिस्कस की। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड की प्रोसीजर लॉ को डिस्कस करेंगे जो ऑर्डर्स और रूल्स पर मुश्तमिल है। ये लेक्चर इंतहाई लाजमी है उन एस्पिरेंट्स के लिए, जो उन स्टूडेंट के लिए जो एडीजेस की ख्वाहिशमंद हो, एग्ज़ाम देने के लिए ख्वाहिशमंद हो, जो एडीजेस एग्ज़ाम के लिए ख्वाहिशमंद हो, जो जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए ख्वाहिशमंद हो, एपीपीज़ डीपीपीज़ के लिए। आज इस वीडियो में हम ऑर्डर्स 20 तक और फिर ऑर्डर 22 और 21 ऑनवर्ड्स एक दास्तान में डिस्कस करेंगे। वो दुख भरी दास्तान है, हमने बहुत मुश्किल से बनाया है, इसको मिस मत करें। व्यूअर्स, आम जो शख्स है, माशरे में आम शख्स है, वो एक न एक दिन अदालत को जाना ज़रूर होगा। इसको ज़िंदगी में एक दिन एक बार उसको अदालत जाना होगा। अदालत में वो अपना हक़ को तस्लीम करना किसी पर या हक़ को हासिल करने के लिए वो हो जाएगा। जो शख्स अपना हक़ अदालत में हासिल करने के लिए जाता है उसको एक सूट दायर करनी होगी जिसको सिविल सूट कहते हैं। जो शख्स एक सिविल सूट दायर करते हैं इसको प्लेंटिफ कहते हैं, और जिसके खिलाफ सिविल सूट दायर करते हैं उसको डिपेंडेंट कहते हैं और इन दोनों को पार्टीज टू सूट कहते हैं, जो ऑर्डर 1 बताते हैं पार्टीज टू सूट। ये शख्स जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है एक सूट में लाएगा अदालत के सामने, उसको फ्रेमिंग ऑफ सूट कहते हैं, जो ऑर्डर 2 में डिफाइन है, ऑर्डर 2 में डिस्कस है। अब ये शख्स, ये तो ले पर्सन है, ये चूँकि अपना दावा खुद, अपना प्लान जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकता, इसके लिए एक वकील की ज़रूरत होगी। तो एक वकील की ज़रूरत या अटार्नी की ज़रूरत जो है ये ऑर्डर 3 हमें बताते हैं, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर। अब वकील को हायर किया, सूट प्रिपेयर हुआ, सूट को फ्रेम किया। अब अगला मरहला जो है वो इंस्टीट्यूशन का है। इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी जो है हमें बताते हैं। सूट इंस्टीट्यूशन हुआ, सूट का इंस्टीट्यूशन हो गया। अब अदालत की ड्यूटी है डिपेंडेंट को ख़बर करने की कि आपके ख़िलाफ़ जो है एलिगेशन आई है, आपके ख़िलाफ़ सूट आए हैं थ्रू समन डील करता है ऑर्डर 5, और इसकी रेलेवेंट सेक्शन जो है हमने पिछले वीडियो में बताया, उसको देखिए। समन जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से साइन होगा और समन के साथ एक प्लेंट होगा। अब प्लेंट किसी कहते हैं? प्लेंट जो है ये प्लेंटिफ की प्लीडिंग को कहते हैं। प्लीडिंग जो है वो ऑर्डर 6 में बताए है, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग के बारे में बताए है, और प्लेंट जो है ये प्लेंटिफ की प्लीडिंग है। ऑर्डर 6 ये बताते हैं कि प्लीडिंग कंसिस्ट प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट डील करता है ऑर्डर 7, और डिपेंडेंट की प्लीडिंग को रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं या रिटर्न स्टेटमेंट और सेट अप कहते हैं। सेट अप जो है वह ऑर्डर 8 रूल 6 में है, और ऑर्डर 8 जो है ये रिटर्न स्टेटमेंट के मुतालिक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गया, प्लेंट भी आ गया। अब फरीक़ैन की हाज़िरी के लिए जो
عدالت نے سیکشن 5 کے تحت سمن بھیجوایا تو آرڈر 9 میں اپیرنس اینڈ کانسیکوینسز آف نان اپیرنس آف پارٹی آرڈر 9 بتاتے ہیں جو اور اب جو ہے سی پی سی میں سول پروسیجر کوڈ میں پشاور ہائی کورٹ کی مدد سے امینڈمنٹ ہوئی ہے اور وہ امینڈمنٹ آرڈر 9A کی شکل میں موجود ہے جو کاپی کارآمد ہے، کوئک ڈسپوزل ہو سکتی ہے اس سے، اس میں عدالت کے ٹائم بچ جاتے ہیں اور لیس ایکسپینسز بھی ہے، اور وہ آرڈر 9 ہے کیس مینجمنٹ اینڈ شیڈولنگ کانفرنس۔ کیس مینجمنٹ اینڈ شیڈولنگ کانفرنس جو ہے اس کی شیڈول 5 میں جو پروپارمے بتائی ہے اس پارٹی کو وہ حوالہ کریں گے، یہ کورٹس کی ڈیوٹی ہے۔ اب پلیڈنگ کمپلیٹ ہوا، پارٹی افیئرز ہوئے، اب جو ہے اس کے بعد ایگزامینیشن آف پارٹی بائی کورٹ جو آرڈر 10 بتاتے ہیں ہمیں دا سیم کورٹ کہ عدالت پارٹیز کو عدالت میں طلب کرے اور اس کو ایگزامن کرے۔ اگر عدالت مناسب سمجھے تو آرڈر 11 کے تحت وہ انٹروگیٹری اور یہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو شخص یا جو پارٹی ڈیپینڈنٹ ہے پلینٹف کی پلینٹ کو تسلیم کرے تو آرڈر 12 جو ہے ایڈمیشن کے بارے میں۔ فردر اگر عدالت جو ہے مناسب سمجھے تو دونوں پارٹیوں سے ڈاکومنٹ بھی منگوا سکتے ہیں انسپیکشن کے لیے آرڈر 13 کے تحت۔ اب پلیڈنگ بھی آ گیا، ایگزامینیشن بھی ہوئی، پارٹی کی ایگزامینیشن بھی ہوئی، پلینٹف نے اپنا رائٹ الج کیا اور ڈیپینڈنٹ نے اس کی ڈینائل کر دیا، اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ میں ڈینائل کر دیا، تو اس سے ایک ایشو کریٹ ہوتی ہے، اس سے ایشوز کریٹ ہوتی ہے اور ایشو پریم ہوتے ہیں انڈر آرڈر 14 آف دا سیول پروسیجر کوڈ۔ اس کے بعد ایشوز بھی پریم ہوئی، اگر عدالت پارٹی کو ایگزامن کیا اور اس کی پلیڈنگ ایگزامن کی، عدالت نے یہ ایگزامن کیا کہ یہ فریق جو ہے یہ ایشوز میں نہیں ہے تو وہ آرڈر 15 کے تحت ڈسپوزل بھی کر سکتے ہیں ایٹ فسٹ ہیئرنگ۔ تو آرڈر 15 جو ہے یہ ڈسپوزل آف کیس ایٹ فسٹ ہیئرنگ کے متعلق ہے۔ نیو امینڈمنٹ کے ساتھ جو ہے ایک اور آرڈر جو ہے اس میں ایڈ ہوا ہے، 15A ہے سمری ججمنٹ۔ اگر عدالت یہ مناسب سمجھے کہ ڈاکومنٹ سے پلینٹف کا کیس ثابت ہوتا ہے تو اسی وقت سمری ججمنٹ میں وہ ڈسپوز کر سکتا ہے۔ اب جو ہے عدالت ایک دفعہ پھر سمن کرے گا، اب یہ سمن جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کو نہیں بلکہ وٹنس کو سمن کرے گا کہ آپ آئیے اور پلینٹف یا ڈیپینڈنٹ کے موقف کو عدالت کے سامنے لائیے۔ جب وٹنس کو سمن ہو جائے تو پھر سارے کارروائی تو ایک پیشی میں نہیں ہوتے، اس لیے عدالت کو ایڈجرمنٹ کی ضرورت ہوگی، تو ایڈجرمنٹ جو ہے وہ آرڈر 17 میں بتائی ہے۔ آرڈر 17 میں ایڈجرمنٹ ہوئی، اگلی پیشی میں ہیئرنگ آف دا سوٹ اینڈ ایگزامینیشن آف وٹنس جو ہے وہ ہوگی، جو آرڈر 18 بتاتے ہیں، اور وٹنس جو ہے یہ ایفیڈیوٹ بھی دے سکتے ہیں آرڈر 19 کے تحت۔ اب ساری کارروائی کمپلیٹ ہو گئی، اب عدالت کو ججمنٹ یا ڈگری جو ہے وہ پاس کرنی ہوگی۔ اگر پلینٹف نے اپنا موقف ثابت کیا ہے تھرو وٹنسز ڈاکومنٹ تو عدالت اس کے فیور میں ڈگری دے سکتا ہے۔ اگر اس نے اپنے موقف ثابت نہیں کیا تو پھر ججمنٹ کے ذریعے اس کا پلان جو ہے وہ خارج ہو سکتا ہے۔ اب پلینٹف کے فیور میں ڈگری آئی، اب ڈگری جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کی سٹسفیکشن جو ہے وہ تھرو ایگزیکیوشن ہوگی۔
ایگزیکیوشن جو ہے وہ آرڈر 21 ہمیں بتاتے ہیں، ایگزیکیوشن آف آرڈر اینڈ ججمنٹ، ایگزیکیوشن آف آرڈر اینڈ ڈگری۔ اس کے بعد ادر آرڈرز جو رہ گئے ہم ایک داستان کے شکل میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ داستان یہ ہے کہ یہ داستان جب ہم نے بنائی تو میرے آنکھوں سے آنسو بہے، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئی، اتنی دکھ بری داستان ہے۔ ایک شخص ہے جو ایک ریٹائر فوجی کا بیٹا ہے، ایک ریٹائر فوجی کا بیٹا ہے، وہ ریٹائر فوجی ایک فرم بھی چلاتا تھا، بزنس کرتا تھا، ایک کارپوریشن سے بھی تعلق رکھتا تھا اور ایک ٹرسٹ سے بھی تعلق رکھتا تھا، ایک ٹرسٹ کے ادارے سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ یہ یاد رکھیے کہ وہ ریٹائرڈ فوجی وہ ایک کارپوریشن سے بھی تعلق رکھتا تھا، وہ ایک فرم سے یعنی بزنس بھی کرتا تھا، وہ ایک ٹرسٹ ادارے سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے، اس کی بیٹی کا ایک خواہش ہے کہ وہ سرکاری ملازمت حاصل کرے۔ سرکاری ملازمت اس کی ایک دلین خواہش تھی کہ وہ سرکاری ملازمت حاصل کرے، تاکہ وہ سرکاری ملازمت کے لیے وہ مر رہا تھا، اس کا ڈیتھ ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ ڈیتھ ہو رہا تھا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ سرکاری نوکری حاصل کر کے شادی کرے۔ کیا کرے؟ شادی کرے۔ تو شادی میرج کرے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ساری احساسات، وہ ساری جائیداد جو ہے اس نے اڑائی، وہ انسالوینٹ ہو گیا۔ تو ڈیتھ، میرج اینڈ انسالوینٹ ڈیل ود آرڈر 22۔ ڈیتھ، میرج اینڈ انسالوینٹ ڈیل ود آرڈر 22۔ اب اس کی حالات، جو فوجی کا بیٹا تھا، اب اس کی حالات اتنی خراب ہو گئی کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا تھا، وکیل کی فیس بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، مقدمے کے اور اخراجات بھی نہیں پورے کر سکتے تھے۔ تو اس نے اپنا سوٹ جو تھا وہ وڈرال کرنا چاہتا تھا۔ تو وڈرال ڈیل ود آرڈر 23۔ اس لیے وڈرال کرنا چاہتا تھا کہ وہ عدالت میں پیمنٹ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیمنٹ انٹو کورٹ ڈیل ود آرڈر 24۔ اور عدالت میں سیکیورٹی فار کاسٹ جو ہے وہ بھی پیش نہیں کر سکتا تھا۔ سیکیورٹی فار کاسٹ ڈیل ود آرڈر 25۔ تو عدالت نے یہ مناسب سمجھا کیوں نہ اس کی جائیداد کے لیے ایک کمیشن بھیجوائے۔ تو کمیشن ڈیل ود آرڈر 26۔ ٹھیک ہے، کمیشن بھیجوایا۔ اب اس شخص نے گورنمنٹ کے خلاف ایک کیس کیا، ایک مقدمہ کیا آرڈر 27 کے تحت، جو ریٹائر فوجی آفیسر کا بیٹا تھا، اور آرمی پر بھی ایک کیس کیا آرڈر 28 کے تحت۔ اور اس کے علاوہ اس کا باپ جو کارپوریشن سے تعلق رکھتا تھا، اس کارپوریشن کے خلاف بھی ایک مقدمہ دائر کیا آرڈر 29 کے تحت۔ اور میں نے جو بتایا تھا اس نے ایک مقدمہ ایک فرم بزنس کے خلاف بھی عدالت میں دائر کیا انڈر آرڈر 30 آف دا سیم کورٹ۔ ٹھیک ہے، اب اس نے ایک اور مقدمہ دائر کیا ایک ٹرسٹی ادارے کے خلاف جو اس کا باپ اس سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ آرڈر تھا آرڈر 31، انڈر آرڈر 31۔ اس نے ٹرسٹی ادارے کے خلاف بھی ایک مقدمہ دائر کیا۔ اب وہ بیچارہ جو ہے
4 مقدمے عدالت جاتے تھے. اب وہ بیمار ہو گیا اور مر گیا. جب وہ مرا تو اس کی چھوٹے بچے تھے, چھوٹے انساؤنڈ, بہت چھوٹے بچے تھے, رہ گئے لیگل ہیئر. اور ان 4 مقدمات کو تو چلانا تھا, تو اس کے لیے انہوں نے نیکسٹ پلان کی استدعا کی انڈر آرڈر 32 آف CPC. اب وہ اتنی غریب ہو گئے کہ انہوں نے ایک اور اپلیکیشن دائر کی عدالت حضور میں کہ ہمارے مقدمہ کو پاپر سوٹ قرار دیا جائے, انڈر آرڈر 33 پاپر سوٹ. اب اس کے ساتھ کچھ نہیں رہا, ساری جائیداد ختم ہو گئی. تھوڑی سی ایمویبل پراپرٹی رہ گئی تھی انہوں نے اس کو بھی مارٹگیج کیا, اور مارٹگیج آرڈر انڈر آرڈر 34 اس نے اس پراپرٹی کو مارٹگیج بھی کیا ان بچوں نے, اس کے نیکسٹ فرینڈ نے. اب ایک شخص تھا جس کو اس ریٹائرڈ فوجی نے کچھ رقم ادھار دیا اپنے حیات میں. جب وہ شخص اس رقم کو واپس کرنے اس کے گھر آئے تو وہ تو مر چکا تھا, اب لیگل ہیئر رہ گئے تھے. اس کو یہ علم نہیں تھا کہ کتنے رقم اس کو دے دوں. تو انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا عدالت حضور میں, اور ان مقدمے کو انٹر پلیڈر سوٹ کہتے ہیں, جو عدالت یہ بتائے کہ پراپر شیئر پراپر ہیئرس کو حوالہ کرے. تو وہ انڈر آرڈر 35 جو ہے وہ انٹر پلیڈر سوٹ جو ہے اس نے دائر کیا, اور ساتھ ہی کورٹ سے یہ اوپینین کی درخواست بھی کی کہ آپ اوپینین دیں انڈر آرڈر 36 اسپیشل کیسز سے ڈیل کرتا ہے. اب اس کے بچوں نے اور بیوی نے, جو شخص مرا تھا, ایک انسٹرومنٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹ پیدا کیا, اور اس نیگوشیبل انسٹرومنٹ پر اس متوفی کی ہیئرز نے ایک سوٹ انسٹیٹیوٹ کی سمری پروسیجر آن نیگوشیبل انسٹرومنٹ انڈر آرڈر 37. اسی ہی مقدمے میں عدالت حضور نے ڈیپینڈنٹ کو اریسٹ بھی کیا بیفور ججمنٹ, اور اس کی پراپرٹی اٹیچ بھی کی بیفور ججمنٹ انڈر آرڈر 38, اور ساتھ ہی ایک اور انٹرلاکٹری آرڈر پاس کیا, اور ساتھ ہی ایک اور انٹرلاکٹری آرڈر پاس کیا کہ ان کی جو یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے اس جو کی تو رہے, ٹیل دا ڈسپوزل آف دس ویری سوٹ انڈر آرڈر 39 انٹرلاکٹری آرڈر. اب عدالت حضور نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ متوفی کے یہ بیٹے جو ہے یہ تو بہت چھوٹے ہیں, اور اس کی جو لیگیسی ہے اس کو خطرہ ہے تباہ ہونے کے لیے. تو انہوں نے عدالت نے ایک ریسیور کی اپوائنٹمنٹ کی انڈر آرڈر 40 اپوائنٹمنٹ آف ریسیور. اور یہ کہانی جو ہے یہ تقریباً ختم ہونے والی تھی کہ یہ جو ہے یہ ڈگری جو ہے پاس ہوئی اس کے پیور میں, اور اس کے خلاف ایک اپیل دائر ہوا. ایک اپیل جو ہے وہ انڈر آرڈر 41 جو ہے اپیل دائر ہوا. اب دوران پروسیڈنگ جب آرڈر 37 میں
ڈیپینڈنٹ نے ایک درخواست گزاری آرڈر 7 رول 11 کی، آرڈر 7 رول 11 کی جو منظور ہوا، اور ان بچوں نے تھرو نیکسٹ پرنٹ ایک پاپر اپیل دائر کی، اور وہ پاپر اپیل جو تھا وہ آرڈر 44 اور داخل کرنے کے آرڈر جو تھی وہ 43 میں تھی، آرڈر فرام اپیل فرام آرڈر، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد اپیل ٹو سپریم کورٹ ہے، اور آرڈر جو ہے وہ ریفرنس جو ہے اس کے مقدمے میں عدالت حضور نے ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا کہ اس میں ہمیں ریفرنس کی رجوع بھی کیا انڈر آرڈر 46، اور اس میں ریویو بھی ہوئی انڈر آرڈر 47، اور 48 اور 49 جو ہے 48 جو ہے یہ مسیلینیس ہے، اور 49 جو ہے یہ ہائی کورٹ کے متعلق ہے، 50 جو ہے یہ پروونشل اسمال کازز کورٹ جو ہے اس کے متعلق ہے، جو اب امینڈمنٹ کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے، اور یہ ہے 52 آرڈرز جو ہم نے ایک داستان کے شکل میں پیش کی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور مزید ویڈیو کے لیے ہمیں کمنٹس کرے تاکہ ہم اس طرح ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں انشاءاللہ۔ اگر زندگی رہے تو اگلی ویڈیو ہماری ہوگی اوور ویو آف قانون شہادت اور انڈیا میں اوور ویو آف ایویڈنس ایکٹ۔ انشاءاللہ ہم CRPC اور PPC میں بھی ویڈیو تیار کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔